अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी स्टॉक मार्केट से। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है। नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशियात हैं और स्टॉक मार्केट पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, टैक्सेशन के मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद की टैक्सेशन जो कमेटी है उसके साथ काम भी करते हैं, उसको लीड भी कर रहे होते हैं। नईम मीर साहब भी हमें अब से थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। बहुत बड़ा मामला है ताजरों का, ईद पर दुकानें खोलने दी जाएं, अगर नहीं दी गई तो एहतजाज होगा और एहतजाज हो भी रहा है। क्या मामला है, क्या वजूहात हैं, हर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ताजिर सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसी गवर्नमेंट में ताजिरों ने बेतहाशा स्ट्राइक्स की और उसके साथ साथ पुरजोर मुतालबात भी सामने आते रहे। जब इससे पहले 50,000 की शर्त रखी गई शनाख्ती कार्ड पर, अब टैक्सेशन के मामला सामने थे और अब दुकानों की बंदिश, कोरोना की वजह से SOPs का मामला, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन असल वजूहात क्या है, क्यों ताजिर वो मानने को तैयार नहीं है जो गवर्नमेंट कह रही है और गवर्नमेंट वो मानने को तैयार नहीं है जो ताजिर कह रहे हैं? इसकी असल वजह क्या है, ये तो खुद आज नईम मीर साहब से जानेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, सर चाहूँगा आपसे स्टार्ट करें। स्टॉक एक्सचेंज में सर महदूद तेज़ी देखी गई, 37+ होती है मार्केट, उसके बावजूद जो खबरें आ रही होती हैं पिछले हफ्ते की, वो 6 अरब 24 करोड़ 5,96,635 रुपए डूब गए। क्या वजह है सर, जब इतनी अच्छी तेज़ी आ रही है तो फिर क्या वजह? साहब थैंक यू वेरी मच। स्टॉक मार्केट में समझता हूँ कि पिछले 4 महीने में अगर आप देखें 28 मार्च के बाद ऑनवर्ड स्टॉक मार्केट जो है ना, उसने एक बुलेट ट्रेन का किरदार अदा किया है। और जिस तरह इसमें तेज़ी आई है और जिस तरह इसमें लोगों ने पैसे कमाए हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नुकसान अगर किसी ने किया है तो शायद ओवर ट्रेडिंग की वजह से किया हो, या शायद खुद अपने आप को एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेच किया हो, तो उससे नुकसान हुआ। अगर आज भी अगर आप देखें मार्केट 682 पॉइंट प्लस है और 38,000 क्रॉस कर गई है और ये ख्याल किया जा रहा था कि मार्केट शायद इस वक्त जो है वो करेक्शन लेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पिछले 20 दिन से मार्केट जो है वो उसमें रैली आ रही है और स्टॉक मार्केट जो है ना हर रोज़ बढ़ती जा रही है। आज भी कुछ शेयर्स देखें तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट मैं कुछ शेयर्स की तो मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे कोई 7.5 रुपये का शेयर था तो आज वो तकरीबन 41 रुपीज़ प्लस पे कैप हुआ है, जैसे TRG है। तो ये सब ने अब आपके सामने देखा है। और मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं ये कहूँगा कि शायद दुनिया का कोर बिजनेस चला है कि नहीं चला, लेकिन स्टॉक मार्केट हैज़ डन द वंडर्स एंड पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन इट। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई बेसिक फंडामेंटल तो सामने नजर नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट दे दी तो सीमेंट के शेयर्स जो है ना वो कंटिन्यूस कैप लगाना शुरू कर देते हैं, स्टील के शेयर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आनी होती है तो शेयर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। IT के एक्सपोर्ट की बात निकलती है तो ये बढ़ना शुरू हो जाती है। अब कहाँ पे जाके ये रुकेगी ये तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप सारे बिजनेसेस का कंपैरिजन करते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने इन 3-4 माह में पैसे नहीं कमाए तो उसको स्टॉक मार्केट में मेरा काम नहीं करना चाहिए। ये ज़रा बाद में एहसन मेहनती साहब से भी पूछते। तो एहसन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब, सर मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, 38,000 प्लस हो गई है मार्केट। उसके बावजूद कुछ खबरें थी पिछले हफ्ते की, आपने खुद भी देखा होगा, अखबारात की जीनत बनी रही, कुछ वेबसाइट्स की जीनत बनी रही कि तेज़ी के बावजूद, महदूद तेज़ी है लेकिन उसके बावजूद सरमायाकारों के 6 अरब रुपए से ज़ायद डूबे। सर ये वजह क्या हो सकती है, क्या वजह होती है सर इस तरह? क्या कोई इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार नहीं पता होता, बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के जो इस वक्त स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ नहीं आते, या फिर डे बाय डे जो ट्रेडिंग, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए? अभी क्या मामला है सर? देखिए, आई थिंक कि जो रिकवरी देखी गई है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर देखी गई थी जब कुछ हद तक जो है कोविड पर जो है वो काबू पा लिया गया था। आई बिलीव कि जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना था, आई बिलीव वो एक ट्रिगर बना था और फिर ऑयल स्ट्रिप्स के अंदर एक तेजी देखी गई थी और फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि अब इस वक्त $41 पर ऑयल जा चुका है इंटरनेशनली, जो $19 पर आया था और एक वक्त के अंदर -40 पर भी गया था। तो आई बिलीव कि वो जो है वो जो फंडामेंटली मार्केट देखा जाए तो दोबारा से स्ट्रांग भी है और अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त तेजी इस वजह से देखी जा रही है कि पॉलिसी रेट के अंदर जो कटाव हमने देखा था कि वो जो है वो 13.25% से हमने देखा कि वो 7% तक आया। इन्वेस्टर जाहिर है उसको उस पर आना था रिएक्शन, और आई बिलीव जो मार्केट के अंदर तेजी इस वक्त देखी जा रही है उसमें एक मेजर रोल पॉलिसी रेट कट का
جو ہے وہ اس وقت ایک ریزن بنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اکراس دا بورڈ جو ہے انسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ گئی جب نیشنل سیونگ اسکیم کے اندر انسٹیٹیوشنز کو انویسٹمنٹ کرنے سے روکا گیا, اور ظاہر ہے ان کو فوکس کرایا گیا کہ وہ ایکویٹی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں. پھر گورنمنٹ کا ہم نے دیکھا کہ جو کنسٹرکشن پروجیکٹ تھا کہ کو لے کر جو کیپٹل گین کی مد میں جو ہے وہ جو چھوٹ دی گئی ٹیکسز کے اندر بھی, اور پھر اس کے بعد جو سورس آف انکم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ دسمبر تک چھوٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر کی جو سیل کا جو ڈیٹا ہے وہ امپروو ہوا, اور ظاہر ہے جہاں پر سیلز امپروو ہوتی ہیں. اب اس وقت ڈیٹا جو ہمیں آ رہا ہے وہ یوریا سیل بھی امپروو ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر سے اگر ہم کمپیئر کریں پرائسز بھی بڑھ چکی ہیں سیمنٹ کی, اور پھر یوریا کی پرائسز بھی بڑھ چکی ہیں. سبسڈیز دوبارہ سے جو ہے وہ ایگری سیکٹر کے اندر دی جا رہی ہیں جو IMF پروگرام کے اندر روک دی گئی تھی. تو آئی بلیو جو معاملات ہیں فنڈامنٹلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2 بلین کے قریب اب آ رہا ہے, اور 2.7 کا ڈیٹا آیا تھا, اور پھر ظاہر ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. تو ہم بہت سارے طریقوں سے اس کو دیکھیں کہ جو ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے, جو پالیسی ریٹ کے اندر کٹ آ گیا ہے. تو فنڈامنٹلی بہت ساری چیزیں ایسی چینج ہوئی ہیں کہ جو مارکیٹ کی جو ریلیز ہیں ان کو جو ہے وہ سسٹین کرنے میں اس کے اندر ایک میجر رول پلے کیا گیا. ٹھیک ہے احسن صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ تاجر برادری کے بھی کنسرنز ہیں. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم, شکریہ. آج بڑے سارے معاملات ہیں. اصل میں پچھلے کافی دن سے دیکھ رہا ہوں تاجر برادری دوبارہ سے احتجاج پر ہے, دوبارہ سے سڑکوں پر. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے تھے تب بھی یہ معاملہ چل رہا تھا. تب معاملہ صرف 50,000 کی شرط کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیکسز اور پھر ان ٹیکسز کا لاگو ہونے کے طریقہ کار پہ تھا. آج معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکانیں کھولیں گے, لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ SOPs کی وجہ سے, کرونا کے خدشے کی وجہ سے ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے. سر کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اصل معاملہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر حکومت جو ہے اس کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. حکومت کی اپنی کارکردگی معیشت بارے کوئی نہیں, اور حکومت نے اس معیشت کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, لوگوں سے روزگار چھینا ہے. حکومت جو ہے وہ کسی طور بھی تاجر دوست نہیں ہے, تاجر کو آسانی اور سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بار بار چلتے کاروبار میں انٹرپشن کرتی ہے, بار بار روک رکاوٹ کھڑی کرتی ہے, اور بہانہ ہوتا ہے کرونا وائرس. لیکن اصل میں کرونا وائرس ایشو نہیں ہے. ایشو حکومت کا پیسے بٹورنا ہے چھوٹے تاجروں سے, عام تاجروں سے. کیونکہ حکومت جو ہے چاہے ذخیرہ اندوزی کا ایکٹ لے کر آئے اور اس کے ساتھ جب ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تو کم نہیں ہوتی, وہ تو اور بھی بڑھ جاتی ہیں, لیکن حکومتی اہلکاروں کی جیبیں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چند لوگوں کی FIR کٹ جاتی ہے, چند لوگوں کو جرمانے ہوتے ہیں, اور بیشتر لوگوں سے پیسہ لے کے اپنی جیب میں ڈال دیا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح آج حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق حکومت پنجاب نے آج رات 12 بجے سے لے کر 5 اگست تک دکانوں کو بند رکھنے کا حکم نامہ صادر کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم نامہ جو ہے یہ بالکل ناقابل عمل ہے اور زمینی حقائق کے برعکس ہے. آپ یوں دیکھیے کہ اب دکاندار کرے گا کیا؟ دکاندار یہی کرے گا کہ وہ اپنی دکان کو پہلے وہ شٹر اٹھا کے کھولتا تھا, اب شٹر نیچے کر کے کھول لے گا. باہر پولیس کا اہلکار کھڑا ہوگا, انتظامیہ کا اہلکار کھڑا ہوگا, وہ اسے رشوت دے گا, پیسے دے گا اور کاروبار کرے گا. اور جب دکاندار رشوت دے گا, پیسے دے گا, تو وہ بھی اپنے اخراجات میں شامل کر لے گا, اور جن اشیاء کو وہ بیچے گا ان کی قیمت اور بڑھا لے گا, اور پھر عوام کی جیب سے پیسہ نکلے گا اور حکومتی اہلکاروں سے ہوتا ہوا اعلیٰ حکام اور حکومتی وزراء کی جیبوں میں پہنچ جائے گا. تو یہی سارا کھیل ہے, اور کیا کھیل ہے. اچھا, میں یہ ساری چیزیں ذرا آپ حضرات سے ڈسکس کرتا ہوں. ایک سوال احسن مینتی صاحب سے کروں گا, اور اس کے بعد احسن صاحب, سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے پیمانے کی صنعتیں ہیں اس کی پروڈکشن اور اس کے جو منافع ہیں اس میں کمی کی وجہ سے مختلف شعبوں سے سرمایہ کا انخلا ہوا ہے, جس کا اثر مارکیٹ پر بھی ہو رہا ہے. کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ جو معاملات تھے
اس وقت جو اس وقت جو نیگوسیشن کے اندر چل رہے تھے گورنمنٹ اور تاجر برادری کے بیچ میں، وہ معاملات اپنی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کاروباری معاملات ہیں، ان میں کووڈ کو لے کر بھی جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ تشویش ہے کہ جو اس پہ امپیکٹ پڑا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے کافی ایز ڈاؤن ہوا ہے، جو نمبرز ہیں پاکستان کے وائرس کو لے کے وہ کافی زیادہ اس میں سکسیس دیکھی جا رہی ہے، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیٹا امپروو ہو رہا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو تاجر برادری کو لے کے جو اس وقت خدشات ہیں، اس کے اندر جو ہے وقت کے ساتھ امپروومنٹ جو ہے ان تعلقات کے اندر دیکھی جائے گی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کہ جو سیمنٹ سیلز کا ڈیٹا ہے، یا پھر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوریا سیلز کا ڈیٹا ہے، وہ امپروومنٹ کی طرف ظاہر ہے۔ اس وقت آٹو سیکٹر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو پالیسی ریٹ کے اندر کٹ آیا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے اب ظاہر ہے آٹو سیلز کے اندر بھی جو کار سیلز کا ڈیٹا آئے گا وقت کے ساتھ امپروو ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ جو معاملات ہیں، جیسے وائرس کا جو ڈیٹا ہے جو کووڈ کو لے کے جس میں ہمیں سکسیس دیکھی جا رہی ہے، وہ جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے ویسے ہی جو ہے وہ تعلقات جو ہے اس کی بہتری کی توقعات ہیں۔ اور پھر میں نے جس طرح سے بولا کہ جو ہم کیپٹل مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس بھی جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پر جا رہی ہیں، دوبارہ سے جو ہے ایکسپورٹ نمبرز ٹیکسٹائل کے ہم دیکھا تو وہ امپروو ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا بھی ظاہر ہے، سیمنٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں اس وقت۔ تو وہ وقت کے ساتھ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے امپروو ہوگا ڈیٹا، ویسے تعلقات بھی بہتر ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ احسن مینتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں رخسانہ نادر صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پشاور وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اب سے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی، ذرا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے خواتین کے لیے بزنس اور پھر ٹیکسیشن اور ٹیکس آفیسز کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا ایک ایشو ہے۔ نعیم صاحب آپ کے پاس میں ایک سوال کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے بتائیں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ ہسٹوریکلی ڈکلائن پر ہے، لو ہے اس کی ریشو، اس کا کیا کس حد تک یہ حقیقت بھی ہے اور کس حد تک یہ معاملہ آگے جا کے مشکلات پیدا کرے گا ہمارے ریونیو کے لیے؟ سر یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو صرف اسی پہ کرنا چاہیے تاکہ حکام بالا کی بھی آنکھیں کھلیں، اور جو 22,000 افراد میں مشتمل ایک محکمہ ہے جس کو FBR کہا جاتا ہے، اس کی بھی کارکردگی سامنے آئے۔ پچھلے 30 سال پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مختلف ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ پہ عمل ہوتا رہا ہے کہ کس طرح ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو انکریز کیا جائے۔ 2012-13 میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.4% تھی، اور اس سال بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 9% کے قریب کی بات ہو رہی ہے، جبکہ 2017 میں دیکھیں تو یہ 11.1% تھی، 2019-20 میں 11.1%۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اتنے میجرز لیتی ہے، اتنا بڑا محکمہ بنایا گیا، اتنا بڑا سیل بنایا گیا جس کو ٹیکس براڈننگ کا ایک یونٹ کہا جاتا تھا، جس کا ایک ڈی جی بھی رکھا گیا، اس کے نیچے بہت سارے آفیسر بھی رکھے گئے۔ پھر حکومت نے ابھی جو زیرو ریٹڈ سیکٹر تھے ان کو بھی ٹیکس کر دیا، 70% سیل ٹیکس ان پہ بھی لگا دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال کا جب آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں میرے کیلکولیشن کے حساب سے، میرے ناقص جو رائے ہے اس کے مطابق کوئی خاص ترقی نہیں کی۔ 2010 میں بھی آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا یہی 8.5-9% تھا، اور آج بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا 9% ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ FBR کا محکمہ جو 22,000 سے زیادہ لوگوں پہ اور 1700 قابل افسران پہ مشتمل ہے، اور جس میں مختلف جگہ پہ لوگوں کو نچوڑا جاتا ہے، ان کو سکیز کیا جاتا ہے، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو ان کے آفیسز سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر FBR کہتا ہے جی جا کے کورٹس میں ان کے اربوں روپے کے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ایشو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اینڈ پہ جب رزلٹ نکلتا ہے تو کمشنر اپیل کے لیول پہ کچھ نہیں ہوتا، پھر ٹریبیونل کے لیول پہ جا کے لوگوں کو ریلیف مل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اپنی طرف سے چھکے مارتے ہیں اور صرف یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت سارا ریونیو جو ہے نا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کے لیے ٹیکس براڈنگ یونٹ بنایا گیا، اس میں DG بنائے گئے، اس کے علاوہ کئی ایسے میجر لیے گئے، لیکن کسی میں بھی آج تک FBR کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر حکومت کو بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ FBR کی ری اسٹرکچرنگ کیا جائے، اس کو ایک اتھارٹی بنایا جائے، اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، ایسے ہی اس کو بنایا جائے جیسے
پاکستان میں مختلف قسم کی جو اتھارٹیز ہیں، مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کہتی ہے، پاکستان پورا کہتا ہے BR جو ہے کرپشن بہت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی شدید کرپشن ہوتی ہے کہ جو لوگ کو واقعی اپنے فیصلے اگر وہ نہیں کرا سکتے بغیر کچھ دیے تو ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ان کو کئی سال لٹکایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جون کے اینڈ میں جب ایئر کلوزنگ ہو رہا ہوتا ہے تو 5 سال یا 6 سال پرانے جو ٹائم بارڈ نوٹس ہوتے ہیں وہ بے تحاشا ایشو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت حکام بالا کو بھی چاہیے کہ انہیں ویری فیئر گراؤنڈ کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپلیکیشن آف انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا استعمال ہونا چاہیے. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کے ریفارم پر کتنی بات ہوگی. ہم اکثر اس کے ریفارم پر ہائی کورٹ کے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب عدالتوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے فیصلے جب موجود ہیں تو جو ٹیکسیشن آفیسر ہے وہ ان جو کورٹوں کے فیصلے ہیں ان کو آبزرو کیوں نہیں کرتے، ان پہ عمل کیوں سر نہیں بس کرتے. لاسٹ میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو یہ ٹیکسیشن کا مسئلہ، دوسری طرف کاروبار نہ ہونے کا. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو کاروبار نہ ہونے کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں ہوگا ہم ٹیکسیشن کلیکشن کیسے کریں؟ بالکل نہیں کر سکتے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کاروبار کا جو ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ٹریڈرز کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی بزنس مین ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈر میں آپس میں اتفاق نہیں ہے. ہر مختلف قسم کے دھڑے بنے ہوئے پورے پاکستان میں، مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہیں، ان تنظیموں کے مختلف قسم کے چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب پورے تاجروں کی بات کرتی ہیں تو آپ اپنا مفاد جو ہے اس کو بھی تاجروں کے ساتھ جو ہے ہم کریں اور پورے ملک کی ایک تنظیم بنائیں گے. ساری تنظیمیں ایک دفعہ اکٹھی ہو کے جا کے میٹنگ کریں. یہ نہیں کہ ایک تنظیم علیحدہ سر یہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. احتجاج کریے اور ہر کوئی جو ہے نا نمبر پلینگ گیم میں ہے، ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ میرا نام نامی ہو جائے، یہ میں جو ہے نعیم صاحب پروگرام کی کبھی بہت شکریہ. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، احسن مہندی صاحب، نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ رہے. پروگرام میں آج تھوڑی سی کمی رہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور اس پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا.